ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, मज़ीद कोई बात किए बगैर आइए चलते हैं अपने आज के हवाले की तरफ। और हमारा आज का हवाला है मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। इंजील जलील में यूं मरकूम है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फरीसी जो जरदोस्त थे, इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कदर है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक लफ्ज के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी जिना करता है। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़े है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। दोस्तों, आपको याद होगा कि मुकद्दस लूका के इंजीली बयान का 16वां बाब एक तमसील से शुरू हुआ था, और जैसा कि अभी हमने देखा कि उसका इख्तिताम भी एक तमसील पर होने जा रहा है। और बीच में चंद आयतें हैं जिनको मौका जानकर खुदावंद यीशु मसीह तालीम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमासील के कपलेट्स हैं, ये दो दो तमासील की जोड़ियां हैं जिनमें एक ही मौजू को बयान किया गया है। आपने देखा था कि 15वें बाब में 3 तमासील थीं, लेकिन तीनों तमासील का मौजू एक ही था। एक चीज का खो जाना, फिर उसी चीज का मिल जाना, और उस चीज के मिल जाने पर जश्न का मनाया जाना।
اسی طرح سے جو 16ویں باب میں پہلی تمثیل ہم نے پڑھی تھی وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی تھی۔ 16ویں باب کی پہلی 12 آیات میں جو تمثیل ہم نے پڑھی تھی اس میں خداوند یسوع مسیح کے مخاطبین ان کے اپنے شاگرد تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ جو آخر میں تمثیل آ رہی ہے اس کے مخاطبین فریسی ہیں۔ ایک ہی بات دو مختلف انداز میں دو مختلف ٹارگٹ آڈینس کو خداوند یسوع مسیح نے پہنچائی، اور یہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح ہی کا اعجاز ہے کہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگی بددیانت مختار کی تمثیل، وہ بددیانت ہے لیکن اس کا مالک اس کی ہوشیاری کی، اس کی عقل مندی کی تعریف کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر تمثیل میں کمپیرزن یا مقابلہ نہیں ہوتا دو چیزوں کے بیچ میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو ہم لے کر اس کو کسی روحانی عمل پر اپلائی کر دیں گے۔ بہت سی تماثیل ایسی بھی ہیں، اور خصوصاً مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جہاں ہمیں کنٹراسٹ نظر آتا ہے، ایک موازنہ نظر آتا ہے، جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ بات ہو رہی تھی اس دنیا کے فرزندوں کی۔ اس دنیا کے فرزند جانتے ہیں کہ ناراستی کے پیسے سے اور پیسہ کیسے کمانا ہے، دوست کیسے بنانے ہیں، اور یہی کچھ اس بددیانت مختار نے بھی کیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس نے اس وقت کیا جب ابھی آڈٹ شروع نہیں ہوا، ابھی محاسبہ شروع نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کتابیں بند ہو جاتی اور آڈٹ شروع ہو جاتا تو پھر اس اکاؤنٹنٹ کے پاس، اس منشی کے پاس، اس مختار کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ اس نے اپنے مالک کے قرض داروں پر احسان کر کے ان کو اپنے دوست بنا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں دے گا۔ اور مالک نے اس بددیانت نوکر کی تعریف کی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نور کے فرزند ایسے نہیں ہیں، ان کو آخری لمحے تک فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور یوں وہ ایک نہایت اہم معاملہ، اپنی نجات کا معاملہ ٹالتے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمفسس کیا تھا؟ زور کس بات پر تھا؟ کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے کام، جب تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب چونکہ بات چل رہی تھی اس تمثیل سے آگے چل رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح اسی موضوع پر، وہاں پر دولت کی ڈسکشن چل رہی تھی، مال پیسے کی ڈسکشن چل رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح اس تعلیم کو اب آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا دنیاوی سا اصول ہے نا، کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کوشش کرے گا تو ایک ہی کو خوش کر پائے گا، چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی ایک مالک کو اس سے گلہ ضرور ہوگا۔ اور یوں جیسے دو کشتیوں کا مسافر پانی ہی میں گرتا ہے، اسی طرح وہ نوکر شاید اپنی دونوں نوکریوں سے جاتا رہے۔ اسی بات کو تمثیل بنا کر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ کو چوائس کرنی ہے، کس کی خدمت کرنی ہے۔ آپ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک بہت ہی بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا جائیداد، مال پیسہ، دولت بری چیز ہے؟ کیا یہ خداوند کی دی ہوئی برکتوں میں سے ایک برکت نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن اگر آپ نے دولت کو اپنا خدا مان لیا، اپنا مالک مان لیا،
اور جس خدا نے آپ کو وہ سب کچھ دیا ہے اس کو بھول کر آپ مزید دولت کمانے کے پیچھے لگ گئے، یا آپ اس دولت کے ہی چکر میں پھنس کے رہ گئے، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تم دونوں کے غلام نہیں ہو سکتے، ایک کو چننا پڑے گا۔ اور زر میں اور دولت میں ایک بہت بڑی کیپیسٹی ہے، وہ آپ کو اپنے اندر کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہ آپ کو اس طرح سے اپنے پنجے گاڑ کر اپنے اندر کھینچ لیتی ہے کہ پھر اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل پاتا۔ بہت سارے لوگ اس کو بیلنس کر کے چلنا چاہتے ہیں کہ جی 6 دن کاروبار کرتے ہیں، 5 دن کاروبار کرتے ہیں، 2 دن یا 1 دن ہم نے خداوند کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خداوند کو ایسی کمپارٹمنٹلائزڈ زندگی نہیں چاہیے۔ اگر باقی کے 5 یا 6 دنوں میں بھی وہ آپ کا مالک نہیں ہے تو پھر اتوار کو یہ اعلان کرنا کہ میں اپنے مالک کی عبادت کرنے آیا ہوں، اس سے کچھ نہیں بننے کا۔ آپ کو چننا پڑے گا کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے۔ اور یہ چونکہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، اس بددیانت مختار کی کہانی سے بات چلی آ رہی ہے جس نے اپنی ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست کما لیے۔ فوکس اس کا خدا پہ نہیں تھا۔ یہ دنیا تو اس نے کما لی، لیکن کیا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنا؟ نہیں۔ اس دولت کا اس نے صحیح استعمال کیا جیسے کہ اس دنیا کے فرزند کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے ابدی حیات نہیں کما سکا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا the choice is yours، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو آپ اپنا خدا مانتے ہیں، کس کے سامنے جھک کر آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پر فریسی بھی کھڑے تھے۔ یاد ہے 15ویں باب سے یہ بات چلی آ رہی ہے جہاں پر 2 قسم کے گروہوں کا ذکر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ گناہگار تھے، وہ محصول لینے والے تھے جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں سننے آتے تھے، اور دوسری طرف وہ فقیہ اور فریسی تھے جو بڑبڑا کر کہتے تھے کہ یہ شخص تو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تو فریسی تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جب ان کے کانوں تک یہ تعلیم پہنچی تو وہ ٹھٹک گئے۔ اور لوکا کچھ بتا رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ اور ٹھٹھا کیا ہوگا یہاں پر؟ کیا تو خدا کی برکت کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ کیا تو خدا کی برکت کو یعنی دولت کو رد کرتا ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ان کے لیے جواب موجود تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ واو! اب پھر ریاکاری کی بات آ گئی۔ آدمیوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن خدا جو باطن کو دیکھتا ہے اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتے۔ وہ تو دلوں کا حال کرید لیتا ہے، وہ تو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر سکتا ہے۔ وہ تو ہمارے باطن کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تک خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے۔ فریسیوں نے خامخواہ اپنے اوپر دھیان کروا لیا۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ جب ہم شریعت اور انبیاء کی بات کرتے ہیں اور اس طرح ملا کر کرتے ہیں
تو اس سے مراد پرانا عہد نامہ، پرانا عہد ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا تک نبی آتے رہے، وہ پرانے عہد کا آخری نبی تھا۔ نبی آتے رہے، تم کو خبردار کرتے رہے، لیکن تم نے ان کی نہیں سنی۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک طرح سے دونوں عہدوں کے سنگم پر کھڑا تھا۔ وہ ہے تو پرانے عہد کا آخری نبی، لیکن اس کو نئے عہد کا تعارف بھی کرانا ہے، اس کو اناؤنس کرنا ہے، اس کو اعلان کرنا ہے نئے عہد کا بھی۔ اس نے کہا تب سے، جب سے یوحنا آیا، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیوں جاتے تھے دریائے اردن کے کنارے جوک در جوک یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے کہ شاید ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں؟ کا زور مار رہے ہیں، اور یہودی تو چونکہ اس پر اپنا حق سمجھتے تھے، انہوں نے کہا یہ حق ہمارا ہے، یہ حق ہم سے لیا نہیں جا سکتا، چلو بپتسمہ لینا ہے لے لیتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اور یوں وہ پھر بھی خدا کی بادشاہی سے دور ہی رہے۔ زور مار رہے ہیں لوگ آنے کے لیے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کی انوگریشن ہو چکی ہے، رسم افتتاح ہو چکی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک لفظ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ نہیں مٹے گا وہ جو کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ جو شریعت میں، انبیاء میں، نوشتوں میں، پرانے عہد نامہ میں لکھ دیا گیا۔ مقدس متی کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا اس کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا اٹل ہے تو اس کا کلام بھی اٹل ہے۔ جو کچھ تمہاری بابت نبیوں نے کہہ دیا وہ بھی اٹل ہے۔ تم زر کی دوستی میں خدا سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہو، تم رسوماتی طور پر تو خدا کی حمد کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اس کے حضور قربانیاں چڑھاتے ہو، لیکن تمہارا دل کہیں اور ہے، تمہارا دل دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور مثال دی، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ وہ جو بیچاری چھوڑ دی گئی اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کا حق نہیں کہ کوئی دوسرا اس کا ہاتھ تھام لے؟ تو جب یہ لکھ دیا گیا کہ وہ بھی زنا کرتا ہے تو پھر کون اس کو اپنائے گا؟ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے، بہت تنقید کی جاتی ہے خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کی، لیکن یاد رکھیے گا کہ خدا کا ازلی منصوبہ کیا تھا میاں اور بیوی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، کہ جب پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں خدا نے پہلے خاندان کی بنیاد رکھی تو ان کے بارے میں کہا اب یہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ Now how can that be؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایک تن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا رول قدس بھی ہے، اور وہ ایک ہیں۔
اگر ایک سالوس خدا کسی بھی انسانی رشتے میں جھلکتا ہے تو وہ ازدواج کا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس لیے خدا نے اس کو اس قدر زیادہ حرمت دی کہ اب یہ ملا دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں نا جیسے دو تارے ملائی جائیں تو سوڈرنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ان تاروں کو علیحدہ کرنا آسان نہیں ہوتا، تو ٹانکا لگ گیا ہے، اب ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی بات نہیں کی تھی جب اس بات کو سمجھایا تھا، وہ چلے گئے تھے پیدائش کی کتاب کے 2 باب میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک شخص، ایک مرد، ایک عورت خدا کے حضور، خدا کی جماعت کے سامنے، کلیسیا کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ کوننٹ ہوتا ہے، یہ عہد ہے، اور یہ 2 پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے کہ آپ نے توڑ دیا، یہ 3 پارٹیوں کے درمیان ہے۔ It is a tripartite covenant۔ اگر آپ خدا کی ذات کو اس رشتے میں سے نکال دیں گے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ عہد 3 لوگوں کے درمیان ہے، ایک شخص اس کو توڑنے کی، اس سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرے، غلطی نہ کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے ربی سکھاتے ہیں کہ کوئی دوسری پسند آ جائے تو پہلی کو طلاق نامہ لکھ کے فارغ کر دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کر تو دو گے، وہ جو دونوں دوسری پارٹیاں ہیں اس عہد میں شامل، ان کا کیا کرو گے؟ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ چاہے نکاح ہو جائے، دوسرا نکاح ہو جائے، خدا کی نظر میں وہ زناکاری ہے۔ اور اس کو آج کلیسیا میں بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ مقدس پولس افسیوں کے نام خط میں بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بیاہ ایک بھید ہے۔ اور بھید کیا؟ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا آپ کو شادی کیا ہوتی ہے، اس میں بھید والی کون سی بات ہے؟ لیکن مسیحی ازدواج بھید ہے۔ اٹس اے مسٹری، این انسالوڈ مسٹری۔ جیسے لوگوں کی سمجھ میں مقدس تثلیث نہیں آتی، ویسے ہی مسیحی نکاح یا مسیحی ازدواج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی ذہنوں میں بہت سارے خدشات ہیں، آج بھی ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کی ریاکاری کو پن پوائنٹ کر رہے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کسی دوسرے انجیلی بیان میں یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی دوسری سے بیاہ کرنا چاہے تو وہ پہلی کو طلاق نامہ لکھ کر رخصت کر دے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا یہ خدا کا حکم نہیں ہے، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے 2 بڑے مشہور ربیوں کی تعلیم بڑی عام تھی، اور دونوں کے بہت سارے شاگرد تھے۔ ایک ربی شمائی تھا اور دوسرا ربی ہلیل۔ ربی شمائی جو تھا وہ بڑا کنزرویٹو تھا، وہ بڑا سخت گیر تھا۔ اس نے کہا اجازت ضرور ہے طلاق نامہ لکھنے کی، لیکن صرف ایک صورت میں، اور وہ صورت ہے زناکاری۔ اگر وہ عورت بے وفائی کر جائے تو تب طلاق دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ربی ہلیل جو تھے وہ بہت ہی لبرل تھے، آزاد خیال تھے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے،
किसी भी वजह से चाहे आप उस पे यही इल्जाम लगा दें कि ये आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है, आप तलाक दे सकते हैं। आपको कोई दूसरी औरत पसंद आ जाए, आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे सकते हैं। आपको कोई छोटा सा ऐब नजर आ जाए अपनी बीवी में, आप उसको तलाक दे सकते हैं। अब एक तरफ रब्बी शिमाई की तालीम थी, दूसरी तरफ रब्बी हालेल की तालीम थी। आपके ख्याल में लोग किस तरफ ज्यादा जाते होंगे, किस तरफ उनका झुकाव होगा? मुझे यकीन है कि उस जमाने के मर्द सारे के सारे रब्बी हालेल के बड़े फैन होंगे कि जी उसने तो हमें खुली छुट्टी दे दी कि जाओ, कोई वजह ना भी हो तो अपनी बीवी को छोड़ दो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इन सारी बातों को एक तरफ कर दो। चलते हैं पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में, वहां खुदा ने क्या फरमाया था, और ये जो एक तन होने की बात है, इसी को पौलुस रसूल इफिसियों के खत में भेद कहते हैं। ये एक भेद है कि जिसकी समझ में आ गया वो तो फिर खुदा की मर्जी पर चलता रहेगा। वो अपनी बीवी से मसीह की मोहब्बत करता रहेगा, जो कुर्बानी देने वाली सैक्रिफिशियल मोहब्बत है। लेकिन अरे क्या, आज के प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो गया, तो आपको अगले प्रोग्राम तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो बहुत ही खूबसूरत तमसील लाजर और दौलतमंद आदमी वाली, उसको मैं अगले प्रोग्राम में बयान करूंगा। तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।